अस्सलाम वालेकुम, हनीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द आवामी। नाज़रीन, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कराची की खातून एसपी का जारहाना अंदाज दूसरी बार एडिशनल आईजी कराची बनने वाले गुलाम नबी मेमन के लिए एक खुला चैलेंज बन गया है। कराची के एक सहाफ़ी के खिलाफ 2 किलो चर्स का झूठा मुकदमा एक ऐसा नवाला बन चुका है गुलाम नबी मेमन के लिए, जिससे ना वो निगल सकते हैं और ना ही वो उगल सकते हैं। अब देखते हैं ये कि वो इस मामले में क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। गरचे एसएसयू के डीआईजी मकसूद मेमन की भरपूर सपोर्टिंग की वजह से गुलाम नबी मेमन एक मजबूत एडिशनल आईजी कराची के हैसियत से उभरे हैं, मगर उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस का इस वक्त सामना है। प्रोग्राम में आगे चलकर हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले समय हम ये भी बात करेंगे कि सिंध पुलिस के कांस्टेबलों को कौन सा बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने जा रहा है, उस पर भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। और प्रोग्राम के आखिर में हम बलूचिस्तान पुलिस पर भी बात करेंगे कि बलूचिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी में पुलिस की नाकामी की असल वजह क्या है, उस पर भी हम प्रोग्राम में आगे जाकर डिटेल से बात करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपनी टॉप स्टोरी से कर रहे हैं कि किस तरीके से वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की खातून एसपी का जारहाना अंदाज दूसरी बार एडिशनल आईजी कराची बनने वाले गुलाम नबी मेमन के लिए इस वक्त दर्द सरी का बाइस बन गया है। एक तरीके से उनके लिए ये अब खुला चैलेंज है कि वो खातून एसएसपी के इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल करने के मामले पर क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो रिपोर्ट भिजवाई वो बड़ी चौंका देने वाली रिपोर्ट है कि खातून एसपी ने वो हरकत की है कि जो थाने का कोई एएसआई भी करने की जुर्रत नहीं कर सकता। यानी कि थाने में आने वाले एक सहाफ़ी को देखते ही वो उन पर बरस पड़ी कि तुम थाने में क्यों आए हो, जबकि थाने में आने वाले उस सहाफ़ी जिसका नाम जो है वो बाबू बताया जाता है, उन्होंने कहा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के साथ होने वाली डाका जनी के वाक़े की एफआईआर दर्ज करने आया हूँ, जिस पर खातून एसएसपी का जो उनसे मुकालमा हुआ, थाने के एसएचओ रहमतुल्लाह मरवत की मौजूदगी में वो मुकालमे ये थे कि तुम तो दहशतगर्द हो, तुम तो मंशियात फरोश हो, तुम थाने में क्या कर रहे हो। और इसके बाद उन्होंने एसएचओ को मुखातिब करते हुए कहा कि इन्हें गिरफ्तार करो 2 किलो चर्स में, जिस पर रहमतुल्लाह मरवत ने जो है अपनी खातून एसएसपी को जवाब दिया कि मैं कैसे गिरफ्तार करूं, जबकि इनके पास से कोई चीज़ की रिकवरी नहीं हुई है, तो मैं कैसे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूं, उनको गिरफ्तार करूं। जिस पर खातून एसएसपी गुस्से से लाल पीले हो गई कि जब मेरा हुक्म है कि इन पर 2 किलो चर्स रख के इन्हें गिरफ्तार करो, तो तुम मेरे हुक्म की तामील क्यों नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद जो है रहमतुल्लाह मरवत ने खातून एसपी का हुक्म मानने से इनकार किया, जिस पर खातून एसएसपी ने उन्हें हुक्म अदूली पर जो है सस्पेंड कर दिया और एडिशनल एसएचओ को कहा कि इनके ऊपर 2 किलो चर्स रख के इन्हें गिरफ्तार किया जाए। इसके बाद जो है कहते हैं कि अब्बा नामी कोई सिपाही के ज़रिए 2 किलो चर्स जो है इलाके में चलने वाले मंशियात के एक अड्डे से मंगवाई गई और उसके बाद जो है वो उनके खिलाफ उमर फारूक उर्फ बाबू के खिलाफ जो है वो 2 किलो चर्स का मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उनके कब्जे से 1 या 1.5 लाख रुपए की बरामदगी भी ज़ाहिर की, जो कि उनके अपने पैसे थे, जिसकी तस्दीक जो है ख़ुद थाने के मुअत्तल एसएचओ रहमतुल्लाह मरवत ने भी अपने वीडियो बयान में की, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। यानी कि इतना बड़ा वाक़या जो है ख़ुद खातून एसएसपी की सुपरविज़न में थाना मोमनाबाद में पेश आया, जिसके चशमदीद गवाह जो है ख़ुद मुअत्तल एसएचओ रहमतुल्लाह मरवत हैं। तो सबसे हैरत की बात यह है कि ये जो मोमनाबाद थाना है ये ख़ुद पीराबाद थाने की जुरिडिक्शन में ये
تھانہ آتا ہے. تو اصولی طور پر، قانونی طور پر، آئینی طور پر جو ہے اس اگر وقوع سچا ہے یا جھوٹا ہے، اس کی ایف آئی آر جو ہے وہ تھانہ پیر آباد میں درج ہونی چاہیے. لیکن عجلت میں ایک غلط فیصلہ تھا، ایک جھوٹا مقدمہ تھا، ایک بددیانتی پر مبنی تھا. تو وہ مقدمہ جو ہے بجائے پیر آباد تھانے میں درج کرنے کے جو ہے وہ خود مومن آباد تھانے میں اس کی ایف آئی آر درج کر دی گئی، جو اس مقدمے کے جھوٹے اور بے بنیاد ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ معاملہ جو ہے کھلی کتاب کی مانند ہے. اس پر جو ہے خود ڈی آئی جی ویس ناصر آفتاب کیا ایکشن لیتے ہیں، اور ان کے بعد جو ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن اس لاقانونیت کی جو ایک انتہا ہو چکی ہے، اس پر وہ کیا ایکشن لیتے ہیں. یعنی کہ نظر آ رہا ہے کہ یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، وہ بھی ڈسٹرکٹ کی خاتون ایس ایس پی نے کیا، جس کا چشمدید گواہ خود تھانے کے معطل ایس ایچ او رحمت اللہ مروت ہے. یعنی کہ یہ لاقانونیت کا ایک چلتا پھرتا اشتہار بن چکا ہے یہ واقعہ، یہ ایف آئی آر، یہ مقدمہ. دیکھتے ہیں کہ کورٹ اس پر کیا کاروائی کرتی ہے، جبکہ جوریڈکشن جو ہے وہ پیر آباد تھانے کی ہے، ایف آئی آر جو ہے وہ مومن آباد تھانے میں. وہ تھانے کے اندر ایک ملزم کی گرفتاری ہوتی ہے جو کہ جرنلسٹ ہیں، جن سے منشیات فروش ظاہر کیا گیا ہے، اور تھانے کے اندر وہ منشیات لایا ہے. اس سے تھانے کے اندر جو ہے منشیات 2 کلو اس کی برآمدگی پولیس نے اپنے ریکارڈ میں ظاہر کی ہے، جس سے خود تھانے کا معطل ایس ایچ او جو ہے ایک جھوٹا مقدمہ کہتا ہے، گردانتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ خود ناصر آفتاب ڈی آئی جی نے اس پر کیا ایکشن لیا. اگر انہوں نے اس پر کوئی کارروائی نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ وہ بھی اس سارے معاملے میں جو ہے براہ راست یا بالواسطہ طور پر ملوث ہیں. یہی پھر کوشچن بنتا ہے خود ایڈیشنل آئی جی کراچی پر بھی، کہ انہوں نے جو ہے جب ان کے علم میں یہ ساری بات آ گئی ہے تو انہوں نے اس سارے معاملے پر کوئی کارروائی، کوئی ایکشن، کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا. دیکھنا یہ ہے کہ اس سارے معاملے پر اب کیا ہونے جا رہا ہے. دوسری جانب یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ خود مقصود میمن ایس ایس یو کے جو ڈی آئی جی ہیں، ان کی اس وقت غلام نبی میمن کو ایک بھرپور سپورٹ اور حمایت حاصل ہے. ان کی حمایت کی وجہ سے جو ہے غلام نبی میمن جو ہے دوسری بار جو ہے ایک بھرپور اور ایک مضبوط ایڈیشنل آئی جی کراچی کیسز سے ابھرے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے انہیں جو ہے پہلے ہی جو ہے بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، لیکن مقصود میمن کی حمایت سے شاید وہ ان تمام تر چیلنجز کو کا مقابلہ کرنے میں انہیں آسانی ہو. یہی وجہ ہے کہ اپنے چارج سنبھالنے کے بعد انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ آئی جی سندھ مشتاق مہر سے ان کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں تمام ڈی آئی جیز کے علاوہ جو ہے زونل ڈی آئی جیز اور باقی ڈسٹرکٹ ایس ایس پی تمام نے اس میں شرکت کی. اور شرکت کرنے والوں میں سب سے پہلے جو ہے مقصود میمن پہنچے تھے. اس سے اندازہ لگا سکتے کہ مقصود میمن جو ہے خود غلام نبی میمن کے دوبارہ ایڈیشن آئی جی کراچی بننے سے کتنے زیادہ اپنے آپ کو بھی وہ مستحکم اس وقت سمجھ رہے ہیں. یعنی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے 1-5 کی تمام جو ہے وہ خدمات جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی ہوئی واردات کو روک تھام میں جو ہے وہ مطلب کہ خدمات پیش کرنے کی ایڈیشنل آئی جی کراچی کو یقین دہانی کرائی کہ اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی وارداتوں کے روک تھام میں جو ہے 1-5 کے جوان جو ہے وہ اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. اس لیے کہ اس وقت شہر میں جو ہے وہ اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ جو ہے وہ اب ایک خواب بن کر رہ چکا تھا. کراچی پولیس جو ہے وہ پہلے ہی اقربا پروری کی وجہ سے جو ہے وہ اتنی ناکارہ ہو چکی تھی کہ شہر میں جو ہے لوٹ مار کی وارداتیں جو ہے وہ ان کا گراف جو ہے وہ آسمان تک پہنچ چکا تھا، جس کی وجہ سے سابقہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جو تبدیلی ہے وہ ناگزیر بن چکی ہے. اور جس کسی کا بھی فیصلہ تھا کہ غلام نبی میمن کو دوبارہ ایڈیشنل آئی جی کراچی بنایا جائے، وہ بہت ہی شاندار فیصلہ تھا، اس لیے کہ جو اسٹریٹ کرائم میں جو جرائم کی بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں اور جو ایس ایچ اوز کی جو پوسٹنگ اس وقت ہو رہی تھی لاڈلے ایس ایچ اوز کی، ان کا روکنا یا ان کو قابو میں کرنا یا ان سے کام لینا جو ہے یہ اس وقت بہت زیادہ ضروری ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے جرائم کی وارداتیں جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی.
اب امید ہے کہ غلام نبی میمن کے ایڈیشن آئی جی کراچی دوبارہ بن جانے کے بعد اور جس طریقے سے انہوں نے جو ہے آتے ہی ایک بھرپور میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد ان کا سب سے پہلا شکار جو ہے خود ٹریفک پولیس بنی کہ ٹریفک پولیس کی لاقانونیت کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے یہ احکامات جاری کر دی کہ اب کوئی سپاہی حوالدار نہیں بلکہ سیکشن افسر ہی یا کوئی افسر ہی جو ہے وہی جو ہے وہ چالان کرنے کا مجاز ہوگا، تاکہ جو کرپشن کی جو ایک ریکارڈ تعداد میں جو کرپشن بڑھ چکی ہے چالان دینے کے بہانے، اس کرپشن کو قابو کرنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ ایک اچھا قدم تھا، ایک اچھا فیصلہ تھا، جس سے شہریوں میں جو ہے ایک خوشی کی لہر توڑ گئی۔ دوسری جانب جو ہے اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں کی روک تھام کے لیے جو اقدامات کیے ہیں غلام نبی میمن نے، وہ بھی قابل ستائش ہیں، جو کہ سابقہ ایڈیشن آئی جی کراچی کو کرنے چاہیے تھے، لیکن انہیں جو ہے دوسری سرگرمیوں سے فرصت نہ مل سکی، جس وجہ سے وہ اپنے ان پیشہ ورانہ امور پر توجہ نہ دے سکے، جس کی وجہ سے ان کا ٹرانسفر ہوا اور ان کی جگہ جو ہے غلام نبی میمن کو دوبارہ سے ایڈیشنل آئی جی کراچی کی ذمہ داری سونپ دی گئی ہے۔ اب میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ سب سے بڑا ان کے لیے مسئلہ جو ہے اب خود ویسٹ کی خاتون ایس ایس پی کی یہ جو لاقانونیت تھی، یہ جو اختیارات کا انہوں نے ناجائز استعمال کیا، یہ مسئلہ بنا ہے کہ دیکھنا بھی ہے کہ اس پر جو ہے وہ کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں۔ عزیز کو پروگرام کے اگلے خبر جن لوگوں نے بھی چینل سبسکرائب نہیں چاہتے ہیں کہ آپ کو صداقت کا سوال سمجھا رہے ہیں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ دیکھنا یہ کہ اب اس وقت سندھ پولیس کے کانسٹیبلوں کو کون سا سرپرائز ملنے جا رہا ہے۔ اطلاع یہ کہ ایک میٹنگ ہوئی ہے سندھ حکومت اور خود سندھ پولیس کے سربراہ کے مابین کہ جس طریقے کا فیصلہ جو ہے گلگت بلتستان کے آئی جی محمد سعید وزیر نے کیا ہے کہ وہاں گلگت بلتستان میں کوئی بھی کانسٹیبل جو ہے جب ریٹائر ہوگا تو ان کی ریٹائرمنٹ ایز اے سپاہی کے ایز اے کانسٹیبل کے نہیں بلکہ انہیں پورے اعزاز کے ساتھ جو ہے ہیڈ کانسٹیبل کیسز سے انہیں ریٹائرڈ کیا جائے گا، تاکہ انہیں پنشن اور دوسری واجبات میں جو ہے وہ انہیں اضافہ ہو۔ یہی فارمولہ جو ہے اطلاع یہ ملی کہ اس وقت سندھ پولیس پر بھی جو ہے اسی فارمولے کو اپنانے کی تیاریاں کی جا رہی کہ یہاں سندھ پولیس میں بھی جو ہے کوئی بھی سپاہی جو ہے ریٹائرڈ سپاہی کے سے نہیں بلکہ حوالدار کے سے ریٹائر ہو۔ یہ ایک خوشخبری تھی، ایک سرپرائز جو ہے کہ وہ عنقریب ملنے جا رہا ہے جب بھی اس پر کوئی فیصلہ ہوا تو، لیکن یہ زہر بحث اس وقت جو ہے سندھ حکومت اور خود سندھ پولیس کے مابین اس پر اس وقت مشاورت کا سلسلہ چل رہا ہے۔ چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ بلوچستان پولیس میں کیا ہو رہا ہے؟ بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کی وارداتوں کی روک تھام میں پولیس ناکام کیوں ہوئی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے، ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی نے جو اطلاع دی، ان کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کی جو وارداتیں بڑھ چکی ہیں، اس میں پولیس کیوں ناکام ہوئی؟ پولیس کا ایک انتہائی مؤثر گروپ جسے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ RRG، یہ بلوچستان کانسٹیبل کا سب سے زیادہ مؤثر ترین یونٹ تھا۔ RRG یعنی کہ ریپڈ ریسپانس گروپ، یہ ریپڈ ریسپانس گروپ جو ہے اس کا بانی، اس کا فاؤنڈر بلوچستان پولیس میں سندھ پولیس سے ٹرانسفر کیے جانے والے ایک انتہائی کمانڈو، ایک انتہائی یعنی کہ باصلاحیت افسر اس دور کے سردار عبد المجید دستی کی جب وہاں پوسٹنگ ہوئی تھی بلوچستان پولیس میں، تو انہوں نے 2008 میں وہاں کے ایک ایس پی ارباب امجد کھانسی کے ساتھ مل کر جو ہے اس یونٹ کی بنیاد رکھی تھی، یعنی کہ RRG کی بنیاد رکھی تھی ریپڈ ریسپانس گروپ کی۔ یہ ایک ایسا گروپ انہوں نے بنایا تھا جس میں صرف کمانڈوز کی پوسٹنگ رکھی تھی، یعنی کہ ان جوانوں کو کمانڈو کے 5 مختلف کورس کروائے گئے تھے تاکہ کسی بھی طرح کا دہشت گرد ہو ان سے نمٹنے میں جو ہے انہیں کوئی دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ بلوچستان کو دہشت گردی کے واقعات سے محفوظ رکھنے کے لیے جو ہے پولیس کی سطح پر جو ہے اس وقت سردار عبد المجید دستی نے جو ہے یہ RRG کی بنیاد رکھی تھی۔ وہاں کے جوانوں کو انہوں نے 5 کمانڈو کورس ان کے لیے لازمی کر دیے تھے۔ جو 5 کمانڈو کورس تھے اس میں جو ہے ایک تو RRG کا کورس تھا، دوسرا ATT کا کورس تھا، تیسرا جو ہے وہ ATF کا کورس تھا، چوتھا جو ہے وہ FC ایڈوانس کورس، اور 5واں جو تھا وہ ایگل کورس تھا۔
اب یہ ریپڈ بن چکا تھا، یہ کمانڈوز بن چکے تھے، اور ان کمانڈوز نے اس وقت جو ہے دہشت گردوں کی کمر توڑ دی تھی، دہشت گردوں کا صفایا کر دیا تھا بلوچستان سے. ان سے مقابلوں میں جو ہے خود 40 جو ہے نا پولیس کے جوان بھی شہید ہو گئے تھے، لیکن انہوں نے جو ہے اس وقت دہشت گردوں کی کمر توڑ دی تھی. یعنی اتنا مؤثر یونٹ جو ہے اس وقت بنایا گیا تھا. اس مؤثر یونٹ کا بیڑا غرق جو ہے وہ نان پروفیشنل افسران جب اس یونٹ کے کمانڈر کے حصے سے ان کی پوسٹنگ وہاں کی گئی تو یہ مؤثر ترین یونٹ جو ہے یہ برباد ہو کر رہ گیا. اب کہتے ہیں کہ وہاں پر جو ہے سب سے پہلے اس کے جو کمانڈر تھے، انچارج تھے، وہ خود ارباب امجد قاسی تھے. ان کے دور میں یونٹ بہت اچھی طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا. لیکن اس کے بعد جو ہے اس بعد میں جو ہے وہ آصف غلزئی جب آئے ہیں، جن کا تعلق لیویز سے تھا، ان کے آتے ہی جو ہے وہ ایسے قدم ان کے پڑے کہ وہ پورا کا پورا یونٹ جو ہے تتر بتر ہونا شروع کر. اب اطلاع یہ ملی ہے کہ 200 کے قریب جو ان کے جوانوں کو جو ہے وہ وہاں سے نکال کر جو ہے وہ اے آر ایف میں، یعنی کہ اینٹی رائٹ فورس میں کو بھیج دیا، ڈنڈا مار فورس میں کو بھیج دیا. ایک کمانڈوز سے آپ ڈنڈا مارنے کا کام لوگے تو کمانڈوز کی تو وہ ختم ہو جاتی ہے نا. آپ اس سے کون سا کام لے رہے ہیں؟ جو جس کا کام ہے ان سے آپ کام لیں. ان کا کام آپ دہشت گردوں سے ان کو لڑواؤ، دہشت گردوں کے خلاف وہ کارروائی کرنے کی ان میں صلاحیت ہے، لیکن آپ ان سے ڈنڈا چلانے والی فورس میں جانتے. تو یہ آپ اندازہ لگائیں کہ جو افسران وہاں پر اس وقت کمانڈر کے حصے سے کام کرو خود کتنے نان پروفیشنل ہیں. یعنی جن کی اپنی کمانڈوز کی ٹریننگ نہیں ہے تو وہ کمانڈوز سے کیا کام لیں گے؟ وہی کام لیں گے جو انہوں نے اب ان سے لینا شروع کر. یعنی ڈنڈا برسانے والی فورس میں ان کا ٹرانسفر کر دیا. اس سے زیادہ نااہلی کی بھی کوئی اور مثال قائم ہو سکتی جو کہ اس وقت بلوچستان پولیس میں قائم کر دی گئی. اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ آصف غلزئی کے ساتھ جو ہے وہ ڈی ایس پی حاجی بشیر، وہ بھی RRG میں تھے، ان کو زونل لگایا گیا تھا جو کہ نان کوالیفائڈ تھے، اسپیشل پروموٹی تھے. اس کے علاوہ ڈی ایس پی اصغر، ڈی ایس پی ابراہیم بگٹی، یہ سب کے سب اسپیشل پروموٹی تھے. ان کے ساتھ ASI عزیز، ان چاروں نے جو ہے خود اس RRG کا جو ہے وہ بیڑا غرق کر دیا. ایک اچھی کمانڈوز فورس تھی دہشت گردوں کے خلاف نمبر، ان کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. نہیں چلتے ہیں پروگرام کے آخر میں ہم بات کرتے ہیں ہم جیکو آباد پولیس کی، جہاں پر جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ SSP کی جو انکوائری رپورٹ تھی کہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہندو پنچایت کمیٹی کے صدر لال چند اور ان کے بیٹے جو ہے ان کو اغوا کرنے کے مقدمے میں ایک انکوائری ہوئی تھی سابقہ SSP جو ہے وہ ریاض شمائل اور ان کی پوری پارٹی کے خلاف. اب پارٹی میں 4 افسروں کو جو ہے وہ انہوں نے ڈسمس کر دیا، جس میں سب انسپکٹر علی حسن مہر، جہانگیر مٹانی، DIB انچارج انور عزیز شاہ اور ہیڈ مورر محمد عمر بنگلانی. لیکن خود ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جو ان تمام تر لاقانونیت کا ذمہ وار تھا، یعنی کہ سابقہ SSP ریاض شمائل. یہ انکوائری رپورٹ تھی خود ایمانداری اور اصول پرستی کے دعوے دار SSP جو ہے فیصل عبداللہ چاچڑ کے. ان کی رپورٹ ماں سوائے رینکرز کے خلاف تو وہ ڈنڈا اٹھاتے ہیں، لیکن PSP افسر کے خلاف وہ کارروائی نہیں کرتے، یہ جانتے ہوئے کہ ان تمام تر معاملات کا براہ راست بالواسطہ ذمہ وار جو ہے وہ PSP افسر ہے. لیکن PSP افسر کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کے اپنے بھی پر جلتے ہیں، وہ ان کی اپنی بھی کھال جلتی ہے، وہ اپنے کھال کو بچانے کے لیے کسی PSP افسر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتے. ناظرین اسی کا اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.